नादरीन, सेहत के बारे में एक नया प्रोग्राम ज़िंदगी के रंग सेहत के संग के साथ आपका मेज़बान प्रोफेसर डॉक्टर शौकत हयात खान आपकी खिदमत में हाज़िर है। नादरीन, सेहत ज़िंदगी के लिए, अच्छी लाइफ गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी है और सेहत के ज़रिए उसूलों पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। नादरीन, इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स को मदऊ करेंगे जो सेहत के बारे में अपनी आराह से आपको आगाह करेंगे और उस पर अमल करके आप अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी सेहत के साथ गुजार सकेंगे। आज के प्रोग्राम में भी हम दो मेहमान बुलाए हुए हैं। सबसे पहले हम तारफ़ कराएंगे, मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर नईम अहमद। ये प्रोफेसर हैं पीडियाट्रिक सर्जरी में और ये AJK मेडिकल कॉलेज में न सिर्फ प्रोफेसर हैं बल्कि ये वाइस चेयरमैन हैं एग्जामिनेशन ब्रांच में। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर फ़ारूक अहमद। ये नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, गुर्दों के माहिर हैं और ये मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, साथ एम्स में ये कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। आप दोनों हजरात को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले हम डॉक्टर नईम अहमद की तरफ आएंगे। डॉक्टर नईम, बच्चों में खून की कमी ये एक ऐसी बीमारी है जो काफ़ी इसको इग्नोर किया जाता है और बच्चे जब आगे बढ़ते हैं, परवान चढ़ते हैं, तो कहीं शहरों के अंदर इनको लाया जाता है हॉस्पिटल्स में, और पेरीफ्रीज में, दूर दराज इलाकों में फिर भी बच्चे बहुत कम है जो डॉक्टर की तरफ रुजू करते हैं। इसकी क्या बुनियादी वजह है और कैसे इसको आप तशखीस करेंगे? बहुत शुक्रिया प्रोफेसर शौकत, आपने एक अहम मौजू की तरफ आज हम बात करने का मौका हमें मिलेगा। अगर हम खून की कमी की बात करें तो आम तौर पे लोग हमारे पास आते हैं, बच्चों में बच्चे पीले होते जा रहे हैं। जी। और टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो खून में एक केमिकल है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, उसकी मिकदार का कम होना होता है। जी बिल्कुल। अब अगर इसकी हम बात करें तो ये जब बच्चा पैदा होता है, ये प्रॉब्लम अगर हम उस वक्त से उसको नहीं देखेंगे तो जो बच्चे 6 माह के होते हैं, 1 साल के होते हैं, ये मसला बढ़ने का अंदेशा होता है। तब हमारे पास कई दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे 6 माह की उम्र में भी आते हैं और उनकी खून की मिकदार इंतहाई कम होती है। सही। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल गोइंग एज के होते हैं और उसमें जब हमारे पास आते हैं तो उनकी खून की मिकदार कम होती है। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनकी खून की मिकदार 6 से 9-10 तक होती है, जिसको अद्वियात के साथ बेहतर किया जा सकता है। खुराक की प्रॉपर जो ज़रूरियात है उनको अगर हम एड्रेस करें तो ये बेहतर तरीके से कंट्रोल हो सकता है। 6 to 9 नॉर्मल आपकी 14 to 16 होगी जी, तो आप 6 से 9 के बीच में आप कहते हैं। जी है। सब बेहतरीन तो ये है कि ये 13 से 14-15 इस रेंज में ये होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास जो हॉस्पिटल में जब बच्चे निमोनिया के साथ आते हैं, डायरिया के साथ आते हैं या किसी और तो हमने जो आज तक इधर मुजफ्फराबाद में हमारे पास जो बच्चों की खून की मिकदार हमने देखी है वो एवरेज 9 और 10 की रेंज में, जो कि इंतहाई तशवीशनाक बात है। और जब हम इन चीज़ों को हम रिव्यू करते हैं कि आखिर इसकी क्या वजह है, तो हमें पता चलता है कि जब बच्चे माँ की गोद में होते हैं तो उनको अपनी फैमिली ट्रेंड्स की वजह से मुख्तलिफ ऐसी प्रैक्टिसेस ये लोग इस्टेब्लिश करते हैं, जैसे ये दूध जो है ये नहीं देना चाहिए, ये खुराक नहीं देनी चाहिए। अब बेहतरीन तरीका ये है, WHO ये कहती है कि 6 माह तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध दिया जाए। माँ का दूध बहुत इंपॉर्टेंट। कुरान पाक में ये चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पे है कि और माएँ अपने बच्चों को 2 साल तक अपना दूध पिलाएं। जी। अब जब कुरान पाक भी ये कह रहा है, जो आज से 1400-1500 साल पहले ये अल्लाह ताला ने कहा कि माँ अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएं, और WHO ये कहती है कि मेडिकल साइंस भी यही कहती है। जी, WHO ने भी ये कहा जनाब कि 6 माह तक बच्चों को सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध के अलावा बाहर की चीज़ नहीं देनी चाहिए। अब हमारे यहाँ होता क्या है कि ये डॉक्टर साहब कहते हैं जी मेरे बच्चे बहुत तगड़े हैं तो चूँकि हमने इनको डब्बे का दूध दिया, वो बच्चे जो हैं बड़े मोटे तगड़े हैं। अब ये कोई भी नहीं देखता कि आखिर इनके बच्चे मोटे हैं तो खाली दूध तो नहीं पीते ना, और भी कुछ चीज़ें। तो अब हमारे यहाँ क्या होता है कि हम पाकिस्तान में इंतहाई यानी माशी तौर पे कमज़ोर सूरत हाल है। हमारे पास देहातों से भी लोग आते हैं, हमारे पास शहरों में भी आते हैं, हमारे पास कई ऐसे लोग भी आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको दूध प्रॉपर तरीके से तैयार करना भी नहीं आता, और वो दूध डब्बे का देंगे तो ज़रूरत पूरी नहीं होगी, या अगर सही तरीके से तैयार नहीं करेंगे तब भी ज़रूरत पूरी नहीं होगी। और दूसरी जो चीज़ देहातों में, चूँकि ये दूध महंगा होता है तो लोग शुरू में एक डिब्बा तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब अगली बात आती है इसको सस्टेन करने की तो कहते हैं यार बड़ा महंगा है, तो हम गाय का दूध देते हैं, बकरी का दूध देते हैं, भैंस का दूध पिलाते हैं। अब देखने की बात यह है कि एक वो बच्चा जो 6 माह तक की उम्र में सिर्फ और सिर्फ जिसको माँ का दूध देना चाहिए, उस पर हम इतने तजुर्बे करते हैं। और कई दफ़ा हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं कि 2 दिन
پہلے ہم نے جی اس کو گائے کا دودھ دیا تھا, اب ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کو بکری کا دودھ دے دیں. اب آپ بتائیں جناب کہ اس کو بکری کا دیں یا بھینس کا دیں. تو اللہ کے بندو, ہم سب میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ بچوں کو صرف 6 ماہ تک ماں کا دودھ دینا چاہیے, باہر کا دودھ ڈبے کا بھی نہیں دینا چاہیے. گائے, بکری اور بھینس کا دودھ تو بہت دور کی بات ہے. اب اس میں ہوتا کیا ہے, ماں کا دودھ انسان کے بچے کے لیے ہوتا ہے, اس میں پروٹینز, اس میں کاربوہائیڈریٹ, اس میں آئرن, اس میں ہر چیز ایک مناسب مقدار میں موجود ہوتی ہے جو انسان کے بچے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. گائے کا بچہ جو ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کم ہوتی ہیں. اگر میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ اس میں فولاد کی مقدار ماں کے دودھ سے بھی کم ہوتی ہے. تو جب ہم بچے کو گائے کا, بھینس کا, بکری کا دودھ دیں گے تو وہ خوراک کی ضرورت پوری نہیں ہوگی, تو بچے وقت کے ساتھ ساتھ اگلے 4-6 ماہ میں خون کی کمی کا شکار ہوتے ہیں اور اس میں ان کی خون کی مقدار کم ہوتی ہے. دوسری جو بڑی مسئلہ آتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں لوگ کہ چونکہ دودھ ان کا خیال سخت ہوتا ہے تو ہم اس طرح کرتے ہیں جی آدھا پیالہ دودھ لیتے ہیں اور اس میں 2 پیالے پانی ڈالتے ہیں. تو بچے کو تو پانی تو دینا ہی نہیں چاہیے, ویلیو کم کر دے گا. ہم نے بچے کو ایک مناسب مقدار میں کاربوہائیڈریٹ بھی دینی چاہیے, پروٹینز بھی دینی چاہیے اور اس کو فیٹ بھی دینی چاہیے. تو اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ ایک حصہ پانی دودھ لیتے ہیں اور 3 حصے یا 2 حصے پانی ڈالتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی مقدار, اس کی جو ضرورت ہے اس کو تیسرا حصہ کر دیتے ہیں. اب بچے کا جب پیٹ پانی سے بھر گیا تو وہ تو مزید دودھ نہیں پیے گا, تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کی نہ صرف آئرن کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم کم دے رہے ہوں گے, بلکہ اس کو پروٹین, کاربوہائیڈریٹ اور فیٹ اور باقی جو ضروریات اس کی جو پہلے 6 ماہ میں نشو کے لیے ضروری ہے وہ بھی کم دیں گے. اچھا, ایک بات جو مسکنسیپشن ہے, نہیں دیکھیں بریسٹ فیڈنگ ایسی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, ایک نیچرل پروسیس ہے. تو یہ نیچرل پروسیس جو ہے نا وہ آپ دیکھیں گے, چونکہ یہ جو پاؤڈرڈ ملک ہے یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے آج کل کے دور میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ماں کے دودھ میں ایسا کیا ایشو ہے کہ وہ نہیں پلاتے ماں کا دودھ اور پاؤڈر ملک کے اوپر خواتین زیادہ جاتی ہیں, یا پھر جو ریشو ہے وہ کم ہو گئی ہے اس طرف بریسٹ فیڈنگ میں, وجہ کیا ہے؟ جی اس میں جو یہ جو آپ نے اس موضوع کی طرف توجہ دلائی کہ ماں کا دودھ کیوں کم ہوتا دیا جاتا ہے اور ڈبے کا دودھ کیوں زیادہ دیا جاتا ہے, اس میں کافی ساری وجوہات ہیں. ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جو شہروں میں ہمارے ہاسپٹلس, جو بڑے ہاسپٹل ہیں, یہاں پہ ہمیشہ وہ خواتین آتی ہیں جن کے کیسز کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں. تو اس میں جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو یہ اکثر بڑے آپریشن سے اگر ہو رہی ہے تو اس میں پھر فیملی کا جو پریشر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی بچہ بھوکا ہے تو ماں کا چونکہ آپریشن ہوا ہے تو اب وہ دودھ نہیں پلا سکتی, اس کو درد ہو رہا ہے, اس کو تکلیف ہو رہی ہے, تو وہ اس چکر میں کہ نہ ماں کو تکلیف نہ ہو بچے کو باہر کا دودھ کہتے ہیں چلو 1-2 دن. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بچے کو ایک دفعہ وہ دودھ دیتے ہیں جو بوتل میں تیار ہوتا ہے, صحیح, اور بوتل کا دودھ پینے میں بچے کو کسی قسم کی کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی, تو جو ہی آپ بوتل کو الٹا کریں گے دودھ وہ نکلنا شروع ہو جائے گا. تو وہ اس کے لیے آسانی ہے کہ جو ہی فیڈر منہ کے ساتھ لگایا دودھ منہ کے اندر گرنا شروع ہو گیا. جبکہ جو ماں کا فیڈ ہے اس کے لیے نہ صرف یہ ہے کہ اس کی بچے کی پوزیشن ٹھیک ہونی چاہیے, بلکہ بچے کا ماں کے ساتھ ایک خاص جو طریقہ ہے اس کے مطابق اٹیچ بھی کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو بچہ ماں کا دودھ نہیں پی سکے گا پراپر طریقے سے, اور جب بچہ ماں کا دودھ نہیں پی سکے گا پراپر طریقے سے تو پھر کیا ہوگا, گھر والے سارے کہیں گے نہیں ڈبے کا دودھ ٹھیک ہے, ماں کا دودھ پورا نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. اور پھر جب ماں کو یہ محسوس ہوگا کہ یار واقعی سب کہتے ہیں کہ آپ کا فیڈ کام ہے, تو پھر وہ آٹومیٹیکلی اس طرف چلی جائے گی. اور جب ڈبے کا دودھ جو ہے ہم سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ باہر سے آتا ہے, مہنگا ہوتا ہے, ہمارے بچوں کو خوراک کی ضرورت تو پوری کر رہا ہے, لیکن قوت مدافعت جو اینٹی باڈیز کی صورت ماں کے دودھ میں موجود ہوتی ہیں وہ اس میں نہیں ہوتی. اوکے, سو آپ کی طرف دوبارہ واپس آتے ہیں نعیم صاحب. جی, ہم جاتے ہیں اب ڈاکٹر فاروق احمد کی طرف. فاروق احمد صاحب نیفرولوجسٹ ہیں آپ, اور ماشاءاللہ آپ نے اس سے پہلے یہاں پہ ہمارے پاس کوئی نیفرولوجسٹ نہیں تھا, اور آپ گردوں کے ماہر ہیں, ڈائلیسس کے ماہر ہیں. آپ کی طرف ہم آئیں گے گردوں کی بیماریوں کے بارے میں. اچھا, گردوں کے سب سے پہلے جو گردوں کا فیل ہو جانا ہے اس کی طرف میں آؤں گا. آپ یہ بتائیں گے کہ گردوں کا فنکشن نارملی کیا ہوتا ہے باڈی میں, اور اس کا فیل ہو جانا وہ کیوں ہوتا ہے, علامات اس کی کیا ہوتی ہیں؟ بہت امپورٹنٹ موضوع آپ نے آج چھیڑا ہے, اور اس کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے کہ عوام میں جو اویئرنیس ہے وہ بھی بہت کم ہے. گردے, ہمیں پتہ ہے کہ جسم میں 2 گردے ہوتے ہیں, اور گردے کا کام عام فہم میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف پیشاب بنانا شاید گردے کا کام ہوتا ہے. حالانکہ گردہ جو ہے وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ جو سب سے ہارڈ ورکنگ
جسم کا حصہ ہے نا وہ گردہ ہوتا ہے، وہ 24/7 کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے کام میں یہ شامل ہے نہ صرف کہ وہ پیشاب بنائے، بلکہ جو ہماری جسم میں جو بھی میٹابولزم ہو رہا ہے، میٹابولزم سے مراد یہ ہے کہ سیلز کے اندر، ہمارا جسم سیل سے بنا ہوا ہے، تو ان کے اندر جو بھی تغیرات ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں کچھ کیمیائی مادے بنتے ہیں، اور وہ کیمیائی مادے جو ہوتے ہیں وہ انسان کے لیے ٹھیک نہیں ہوتے. تو یہ گردہ جو ہے وہ دن میں 24 گھنٹے ہر وقت ان کیمیائی مادوں کو نکال رہا ہوتا ہے جسم سے، اخراج کر رہا ہوتا ہے. تو نہ صرف یہ اس کا اخراج کر رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ ہمارا بلڈ پریشر جو ہوتا ہے، جو کہ ہمارا نارمل بندے کا جو وہ بلڈ پریشر جس کی وجہ سے وہ زندہ ہوتا ہے، اس کو یہ ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کو ایک خاص مقدار کے اندر رکھ رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہمارے جسم میں جتنے بھی پروٹینز ہیں ان کو ضائع ہونے سے بچا رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ہارمونز ہیں ہمارے باڈی میں جو کہ ہڈیوں اور پٹھوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، تو ان کو بھی یہ ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے. ایک بہت جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جو اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں جی کہ جگر نے خون بنانا چھوڑ دیا، حالانکہ جو گردہ جو ہے وہ 90% جو ایریتھروپوئٹین ہے، جو کہ ہارمون ہے جو رسپانسبل ہے خون بنانے کے لیے، وہ گردے سے آ رہا ہوتا ہے. تو یہ 5-6 امپورٹنٹ فنکشنز ہیں گردے کے. اس کے علاوہ جسم میں پانی کا تناسب کتنا ہونا چاہیے، یہ بھی گردے کا فنکشن ہے. اور اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ گردے کی بیماری ہو گئی ہے، تو اس کا عام فہم میں ہم یہی مطلب لیتے ہیں کہ یہ جو کام گردہ کر رہا تھا، اب وہ سارے کام ڈسٹرب ہونے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا گردہ 1 منٹ میں 120 ml جو ہے نا وہ بلڈ کو فلٹر کرتا ہے، مطلب وہ کیمیائی مادہ 120 ml کو صاف کر دیتا ہے ان کیمیائی مادوں سے. یہ ہر نارمل انسان کا ہے. بیسیکلی ڈائلیسس کر رہا ہوتا ہے، ہر وقت ڈائلیسس کر رہا ہوتا ہے. ایک دن میں 40 دفعہ وہ پورے کا پورا بلڈ صاف کرتا ہے. 5 لیٹر کا اگر بلڈ ہے جسم میں تو وہ 40 دفعہ صاف ہوتا ہے ہر دن، اور وہ بغیر بریک کے یہ کام ہو رہا ہوتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 120 ml اگر وہ 1 منٹ میں صاف کرتا ہے، تو جب گردے کی بیماری ہو جاتی ہے تو وہ پہلے اگر 120 ml بلڈ صاف کر رہا تھا، آہستہ آہستہ وہ 90 ml کرنے لگ جائے گا، 60 ml جو بلڈ کی مقدار ہے جو کہ وہ صاف کر رہا ہے، وہ اس کا تناسب کم ہوتا جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ اتنا کم بلڈ فلٹر ہو رہا ہوگا کیمیائی مادوں سے کہ وہ کیمیائی مادے جسم میں اکٹھے ہونے لگ جائیں گے. اور جب وہ اکٹھے ہونے لگ جائیں گے، کیونکہ وہ بلڈ کے اندر ہیں، تو وہ جسم کے ہر حصے میں اکٹھے ہوں گے، سر سے لے کے پاؤں تک. تو یہی وجہ ہے کہ جب گردے خراب ہوتے ہیں تو ان کی جو علامات ہوتی ہیں وہ جسم کے ہر حصے میں موجود ہوتی ہیں. سر سے لے کے پاؤں تک، دماغ سے لے کے اسکن تک، کوئی بھی ایسا حصہ نہیں ہے جو اس سے محفوظ رہ سکے. ایک تو یہ امپورٹنٹ. دوسرا بلڈ پریشر کو چونکہ یہ ریگولیٹ کرتا ہے، تو جب گردے کی بیماری ہوتی ہے تو وہ بلڈ پریشر ریگولیشن خراب ہو جاتی ہے. تو ہمارے پاس مریض اکثر 230 بلڈ پریشر، 250 بہت زیادہ بلڈ پریشر ہوتا ہے ان کا. بلکہ ہماری پریکٹس میں کہتے ہیں کہ اگر کسی کا بلڈ پریشر مینیج کرنا مشکل ہے تو وہ گردے والے مریضوں کا ہے، کیونکہ وہ سارا سسٹم ہی باڈی میں سے ختم ہو جاتا ہے. تیسرے نمبر پہ خون بنانے کا عمل رک جاتا ہے. جب خون بنانے کا عمل رک جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے دل پہ بھی برا اثر پڑتا ہے. انسان کی ایکسرسائز کیپیسٹی، مطلب خون کی مقدار کم ہو جائے گی تو پھر اس کے آگے علامات شروع اس کی علامات شروع ہو جائیں گی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پھر پانی کی مقدار زیادہ ہوگی تو سوجن ہو جائے گی، اس کی اپنی علامات شروع ہو جائیں گی. اسی طرح ہارمونز جسم میں سے ختم ہو جائیں گے، ہڈیاں ٹوٹنے لگ جائیں گی، پٹھے ٹوٹنے لگ جائیں گے، اور ان کی اپنی علامات جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی. اسی لیے انفارچونیٹلی گردے کی بیماری کا سب سے بری بات یہ ہے کہ اس کا درد نہیں ہوتا. اور چونکہ مریض کو درد ہوتا ہے تو وہ دوڑا ایمرجنسی میں جاتا ہے جی کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہاں پہ درد ہو گیا. لیکن گردے جب فیل ہوتے ہیں تو چونکہ اس کا درد نہیں ہوتا تو وہ بہت ساری علامات ایسی ہوتی ہیں جو بندہ کہتا ہے کہ پاؤں لٹکا کے بیٹھا تھا، سوجن ہوگی، کوئی بات نہیں. تھوڑا سا میں آج زیادہ چلا ہوں، سانس چڑھ گیا، کوئی بات نہیں. تو بندہ اگنور کرتا جاتا ہے ایسی چیزیں. جب وہ اگنور کرتا ہے تو بالکل لاسٹ سٹیج کے اوپر اس کو جب علامات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو عموماً تب یہ لوگ ایمرجنسی میں آتے ہیں، اور اس وقت تک شاید بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. کیا علامات ایسی ہیں جو گردے کے فیلئر میں شروع میں ہوں گی جس کے لیے آپ کو الرٹ رہنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں گردے کی جو علامات ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گردے کی سیویریٹی کتنی ہے، مطلب بیماری کتنی سخت ہے. ٹھیک ہے. جیسے 120 ml اگر بندہ صاف کرتا ہے 1 منٹ کے اندر، اگر وہ 60 ml بلڈ صاف کرنے لگ جائے گا، آدھا کیمیائی مادہ نکلے گا، تو انسان کے اندر سانس اکھڑنا سٹارٹ ہو جائے گا. آہستہ آہستہ چڑھائی پہ چڑھتے ہوئے نا سانس چڑھنے لگ جائے گا اس کا. جب تھوڑا سا اور بلڈ کم فلٹر ہونے لگ جائے گا تو اس کے بعد جسم کے اوپر خارش سٹارٹ ہو جائے گی. معدے کے اوپر کیمیائی مادے جمع ہو جائیں گے تو بندے کو بھوک لگنی بالکل بند ہو جائے گی.
اس کے بعد الٹیاں ہونے لگ جائیں گی, اس کو بالکل کھانے پینے کا دل نہیں کرے گا. دماغ کے اوپر جب کیمیائی مادہ جمع ہو جائے گا تو انسان کو نیند آنا بند ہو جائے گا, کنسنٹریشن اس کی بالکل ختم ہو جائے گی, اور جب یہ بہت زیادہ مقدار میں ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد بے ہوشی آئے گی, خدا نخواستہ جھٹکے لگنے لگ جائیں گے, سویلنگ شروع ہو جائے گی ٹانگوں میں. پھر جب پیشاب آنا بند ہو جائے گا تو ظاہر ہے جسم میں سے تو یورین کے ذریعے پانی نکلتا ہے, تو جب وہ جسم سے نہیں نکلے گا تو وہ جسم میں جمع ہونے لگ جائے گا پانی, پھر سوجن ہوگی, پھیپھڑے میں پانی ہوگا, پھر سانس چڑھنا سٹارٹ ہو جائے گا. اسی طرح وہ جب کیمیائی مادے ہارمونز ختم ہو جائیں گے, ہڈیاں ٹوٹنے لگ جائیں گی, پٹھے ٹوٹنے لگ جائیں گے, تیزاب جسم میں زیادہ ہو جائے گا, تو وہ بندہ ہر ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا, بہت ہر جسم کا ہر حصہ انوالو ہوگا. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, تو آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں واپس فاروق صاحب. نعیم صاحب, آپ نے انیمیا کا ذکر کیا, کیسے ہوتا ہے بچوں میں, مسکنسیپشن جو بریسٹ فیڈنگ میں آپ نے وہ بتایا. آپ یہ بتائیں کہ یہ جو پاؤڈر ملک ہے, پاؤڈر ملک جو آتا ہے, چونکہ زیادہ وہ یوز کیا جا رہا ہے بریسٹ فیڈنگ, میں یہ نہیں کہتا مکمل طور پہ ختم ہے, لیکن ایک نئی جنریشن میں اس کے جو آپ کہتے ہیں ایشوز ہیں ریگارڈنگ دا بریسٹ فیڈنگ, تو پاؤڈر ملک کے کیا یہ جو نیشنل لیول پہ جو آتا ہے یا انٹرنیشنل لیول پہ تو پھر بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے, پاکستان میں جو بنتا ہے اس کی کیا نیوٹریشن ویلیو اتنی ہوتی ہے کہ آپ سمجھ جو بچوں کو پوری کرنی چاہیے ان کی نیوٹریشن ویلیو وہ پوری ہو رہی ہوتی ہے؟ دیکھیں پروفیسر شوکت, یہ جو فارمولا ملک بنتا ہے تو اس کے کچھ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو دنیا بھر میں جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پہ کچھ چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہوتا ہے. صحیح. انفارچونیٹلی فارمولا ملک کے لیے پاکستان میں جو چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم وہ اتنا مفید طریقے سے یا مؤثر طریقے سے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہے. یہ جو بڑے ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کی تو چیک اینڈ بیلنس کا ایک سسٹم ہے, وہ اس پہ عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب چونکہ یہ خاصے مہنگے ہوتے ہیں تو بے شمار ایسی لوکل ہماری بڑے بڑے مالیاتی ادارے بھی ہیں جنہوں نے کہا اچھا جی ہم اس طرح کرتے ہیں, دودھ کی اپنی فیکٹری لگاتے ہیں اور یہاں سے دودھ تیار کر کے پاکستان میں سپلائی کرتے ہیں. تو ان کی کوالٹی کنٹرول میں پرابلم ہو سکتی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ ہوتی ہے لیکن ہو سکتی ہے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ دودھ کی مقدار یا بچوں کو خالی دودھ پہ صرف 6 ماہ تک رکھا جاتا ہے. 6 ماہ کی عمر سے بچوں کو نرم غذا شروع کرنی چاہیے. اب ہمارے پاس ایک گروپ بچوں کا وہ بھی آتا ہے جو 2 سال کے ہوتے ہیں, وہ صرف دودھ ہی پی رہے ہوتے ہیں. اب 15 ماہ کا بچہ ہے, دودھ ہی پی رہا ہے, تو اب وہ دودھ زیادہ پینے کی پیچیدگیاں ہوتی ہیں وہ ان بچوں میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اب ہونا یہ چاہیے کہ جب بچہ 6 ماہ کا ہو تو اس کو 6 ماہ سے لے کے 9 ماہ تک اور سال تک اس عمر میں 2 سے 4 مرتبہ مختلف غذائیں ہیں جو آپ کسی بھی اپنے نزدیکی بچوں کے ڈاکٹر سے مل کے یا ہیلتھ کیئر ورکر سے مل کے سمجھ سکتے ہیں, وہ ایک خاص مقدار میں نرم کر کے دینی چاہیے. ٹھیک ہے. اور آہستہ آہستہ دودھ کی مقدار کو کیا دینا کم چاہیے, کرنا کیا چاہیے. کہیں گے؟ آپ کے گھر میں بے شمار قسم کی خوراک ایسی موجود ہے جو آپ دے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم کاربوہائیڈریٹ کمپوننٹ کی بات کریں تو ہمارے پاس روٹی ہے جس کو نرم کر کے, ٹھیک ہے, چاول ہیں, ہمارے پاس سوجی ہے, ہمارے پاس کھیر ہے. اب جو 6 ماہ سے 1 سال تک کے بچے ہوتے ہیں, ان کے چونکہ دانت نہیں ہوتے یا اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ جو چبانے کا کام نہیں کر سکتے, تو ان کو بالکل پتلی پتلی مقدار میں اور نرم جیسے پانی, جی اس طرح دینا چاہیے. جو 1 سال سے 2 سال تک کے بچے ہوتے ہیں ان کے چونکہ دانت ہوتے ہیں تو یہ چبانے کے کام اچھی طرح کر سکتے ہیں, تو اس کو جیسے ہم چوری مروڑتے ہیں اس طرح نرم کر کے چھوٹی باریک مقدار میں کرش کر کے دینا چاہیے. دے سکتے ہیں. جی اچھا, یہ تو آ جاتا ہے ایک کاربوہائیڈریٹ کمپوننٹ کا. دوسری بات آتی ہے فیٹ. ہماری خوراک میں فیٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے. اب اس میں مکھن بھی ہے, اس میں دیسی گھی بھی شامل ہے, 1 یا 2 چمچ آپ بچوں کو روز دے سکتے ہیں. پراٹھے کو میش کر لیا. جی. پھر اس کے بعد تیسرا جو کمپوننٹ ہمارے پاس وہ آتا ہے پروٹینز. ہمارے بچوں کی خوراک میں پروٹینز نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں. زیادہ تر بچے 2-2 کلو دودھ پی رہے ہوتے ہیں, تو دودھ سے پروٹینز بہت زیادہ نہیں ملتی. آپ اپنے بچوں کو دودھ کم کریں. ان کو گھر میں آپ کے پاس کیا کیا چیزیں موجود ہیں, گوشت بھی ہے, قیمہ بھی ہے, انڈا بھی ہے. اور اب صرف کرنا آپ نے یہ ہے کہ اپنے بچے کی ایج کی لحاظ سے اس کو ایک خاص کنسسٹنسی میں تیار کرنا ہے. جن بچوں کے دانت نہیں ہیں ان کو بالکل پتلا دلیے کی طرح ہونا چاہیے, اور جو بچے جن کے دانت موجود ہیں جو چبا سکتے ہیں ان کو کرش کر کے نرم کر کے آپ دے دیں, اور تھوڑی تھوڑی مقدار میں. انڈے کو اگر آپ دیں گے, انڈے میں آپ کی پروٹین بھی ہے اور آپ کا فیٹ بھی ہے, جی دونوں کا بہترین غذا ہے. اسی طرح ایک اور چیز جو ہم عام طور پر بچوں کو نہیں کرتے, یا کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کو ہر طرح کا فروٹ دے رہے ہیں, لیکن بچے کا خون پورا نہیں ہو رہا. تو اب یہ جو فروٹس ہوتے ہیں یہ ایک اس جو سب سے بڑا سورس ہوتا ہے, یہ اس میں ملٹی وائٹامنز ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے. इसमें प्रोटीन्स की मकदार एक ख़ास लेवल से ऊपर नहीं जाती, कम इसमें होती है, फैट बहुत नहीं ही होता. कम तो इसलिए अगर आप अपने बच्चे को चाहते हैं कि बैलेंस डाइट दी जाए तो उसमें चौथा हिस्सा आप, अगर मैं कहूँ तो चौथा हिस्सा आप कर लें कार्बोहाइड्रेट, जी. उसके बाद कुछ चम्मच रोज़ाना के मक्खन या देसी घी, और उसके बाद प्रोटीन 1/3 हिस्सा प्रोटीन कर सकते हैं, और 8वां हिस्सा आप फ्रूट की सूरत में रख सकते हैं. देखिए, एक जो चीज़ कॉमन मैं देख रहा हूँ, मैंने भी ऑब्जर्वेशन मेरी भी आई है इसमें, कि बच्चों को फ्रूट की तरफ ज़्यादा लाया जाता है. और मैं समझता हूँ फ्रूट अगर बच्चे लेते भी हैं तो एटलीस्ट उनको पहले प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स देने के बाद अगर फ्रूट देते हैं तो वो ज़रूरत है. लेकिन अगर आप पहले दे के पेट भर लेते हैं उनका फ्रूट्स दे के, तो न्यूट्रिशन वैल्यू आपकी पूरी नहीं आती. फिर बेहतरीन ये भी लोगों को बताने की ज़रूरत है कि आप बच्चों को फ्रूट दें ज़रूर, लेकिन उस वक्त जब वो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, बेसिक जो चीज़ें हैं वो कार्बोहाइड्रेट, जैसे रोटी खा ली, जी, अंडा खा लिया, अगर ये 2 चीज़ें कर चुके हैं, देसी घी मक्खन किसी घर में अगर ले लिया, उसके बाद आप फ्रूट की तरफ ज़रूर आएँ. अब हमारे पास क्या होता है, हम न सिर्फ बच्चों में बल्कि बड़ों में भी होता है कि हमारी खुराक में 90% कार्बोहाइड्रेट्स हैं. रोटी है, चावल है, जबकि रोटी चावल का जो ग़िज़ा में हिस्सा होना चाहिए वो 45% होना चाहिए. और यानी हम अपनी खुराक से डबल मिकदार में इनको कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों में उस तरह की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, देखें बच्चों का वजन बढ़ रहा है, उनकी हड्डियां बढ़ रही हैं, हर चीज़ बढ़ रही है, गोश्त बढ़ रहा है, तो उनको तो न्यूट्रिशन वैल्यू जो है उनकी पूरी होनी चाहिए हर चीज़ की. तो कैसे डायग्नोज करेंगे एक एनीमिया का बच्चा आपके पास जो आएगा? एक तो आपने अलामात बता दी कि ये अलामात तो उसकी हैं, गाँव में भी अगर ये अलामात हों तो बच्चा फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए. आपके पास आया तो आप क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे? हाउ यू विल गो? देखें, जब हमारे पास पहली बात तो ये माँ बाप को अपने बच्चे की इस खुराक की ज़रूरत पे, जैसे मैंने बात की, इस तरह ख्याल करना चाहिए. इसके बावजूद अगर माँ बाप को ये लगता है कि बच्चे का रंग पीला होता जा रहा है, बच्चा सुस्त है, बच्चा चिड़चिड़ा है, बच्चा खाने पीने में कमज़ोर होता जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपको अपने बच्चे के डॉक्टर के पास लेके जाने की ज़रूरत है, ताकि वो इसको देखें कि क्या इसमें खून की कमी तो नहीं हो रही. और जब डॉक्टर आपके बच्चे का मुआयना करते हैं तो उसके बाद अगर वो फैसला करते हैं कि आपके बच्चे में खून की कमी है, तो वो आमतौर पे खून का एक ब्लड टेस्ट होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, वो करवाते हैं, जिसमें खून में हीमोग्लोबिन की मिकदार को देखते हैं. ठीक है. और अगर खून में हीमोग्लोबिन की मिकदार ख़ास मिकदार तक, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि 12 एक आम वैल्यू हम करते हैं, तो 12 से अगर कम है तो आपके बच्चे को ना सिर्फ कुछ ऐसी मेडिसिन तजवीज़ करेंगे जिससे खून की मिकदार पूरी होगी, बल्कि आपको ग़िज़ा के बारे में भी आगाही देंगे. अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चों की खून की मिकदार इतनी ज़्यादा कम होती है कि जो दवाई से शायद कवर ना हो सके. ठीक है. लाइक 5 है या इससे भी कम है, तो इस तरह के बच्चों को फिर दाखिल किया जाता है. इनको दाखिल करके इनको ब्लड प्रोडक्ट्स, खून की का इंतकाल भी किया जाता है. और जब बच्चे थोड़े बेहतर होते हैं तो फिर इनको घर की खुराक और जो मल्टी वाइटामिन और सप्लीमेंट्स हैं उसकी तजवीज़ की जाती है. इससे फिर इनकी खून की मिकदार बेहतर होती है. लेकिन सबसे अहम बात ये होती है कि ये जो ताकत की अद्वियात होती हैं जिसकी वजह से खून बनता है, ये एक हिस्सा होता है. जब तक आप अपने बच्चे की खुराक प्रॉपर तरीके से नहीं देंगे तो 1 चम्मच या 2 चम्मच शरबत जो ताकत की दवाई का होता है, उससे बच्चे का ना तो वज़न बढ़ेगा और ना ही उसकी मिकदार खून की बेहतर होगी. ठीक है. फारूक साहब, आपकी तरफ आते हैं कि आपने बता दिया, बड़ा डिटेल बताया कि ये कैसी अलामात होंगी गुर्दे के फेलियर की, वजह क्या बनती है इसकी, तो इसको कैसे आप मैनेज करेंगे अगर आपके पास गुर्दों का पेशेंट आता है तो फेलियर के साथ? सबसे पहले तो मैनेज करने के लिए ज़रूरी है कि आप देखें कि ये इस बंदे में जो गुर्दे का मसला हुआ है उसकी क्या वजह बनी है. हमारे यहाँ जो वजूहात कॉमन है, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ही, शुगर जो है नंबर 1 कॉज है, डायबिटीज़ जो है वो नंबर 1 कॉज है गुर्दे फेल होने का. उसके बाद ब्लड प्रेशर है, उसके बाद गुर्दे की अपनी एक बीमारी होती है जिसमें गुर्दे का फ़िल्टर जो है वो ख़राब हो जाता है. और उसकी निशानी ये है कि आपके यूरिन में प्रोटीन आने लग जाते हैं, जिसका मतलब है कि आपके जिस्म का प्रोटीन ज़ाया होकर यूरिन में आने लग जाता है. ठीक है. और उसके अलावा जो है हमारे यहाँ जो और एक बहुत बड़ा अलमिया है कि दर्दों की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा मिकदार में, सेल्फ यूज़, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है. हमारे यहाँ हर मेडिकल स्टोर पे सेल्फ मेडिकेशन, लोग पास्टॉन लेते हैं, डिस्प्रिन लेते हैं, हालांकि वही गुर्दे के फेलियर का बास बन सकता है. जी. और उसके अलावा आप देखें कि बहुत सारे क्लिनिक्स पे आप देखें पेरीफ्री के अंदर टीके भरे हुए होते हैं लोगों ने, जो बंदा आता है उसको टीका लगाया जाता है. उसके अलावा खुद आपको पता है हकीमी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं हमारे यहाँ भी, पाकिस्तान में भी आपको पता है. इवन हमने एक डेटा इकट्ठा किया था हमारे डायलिसिस सेंटर में, तो उसमें हमारे तकरीबन 120 मरीज़ हैं डायलिसिस पे. ठीक है. तो उनमें से जब हमने डेटा लिया तो 70 लोग ऐसे थे जिनके गुर्दे सुकड़ गए थे.
اور اس کی جو دنیا میں سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یا تو دوائیاں ایسی استعمال کی گئی ہیں یا گردے کا فلٹر خراب ہے. تو دنیا میں شوگر نمبر 1 کاز ہے اور ہمارے ہاں دوائیوں کا بیجا استعمال نمبر 1 کاز ہے, اور یہ بڑا المیہ ہے جی, اور یہ بڑا المیہ ہے کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس کو آپ پریونٹ کر سکتے ہیں اچھا آپ کے ہاتھ میں لا انفورسمنٹ کر کے اور تھوڑا سا شعور پیدا کر کے. اور جب ایک دفعہ گردے کی بیماری ہو گئی تو اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی شدت کتنی ہے. شدت دیکھنے کے لیے ہم ایک ٹیسٹ کرتے ہیں جس کو رینل فنکشن ٹیسٹ کہتے ہیں, یوریا اور کریٹینن عام فہم میں اس کو کہا جاتا ہے, اور اس کی مدد سے ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس بندے میں کتنا بلڈ فلٹر ہو رہا ہے 1 منٹ میں. اگر تو وہ 30 ml سے بھی کم فلٹر ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ گردہ فیلئر کی طرف چلا گیا, اب گردہ فیل ہو گیا. اور اگر وہ 30 ml سے 60 ml تک گردہ 1 منٹ میں بلڈ فلٹر کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے گردے کی بیماری ہے جو کہ شاید بچت ہو جائے, دوائیوں کے ذریعے ہی علاج ہو جائے گی. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر 10 مریض ہیں گردے کے تو ان میں سے 5 ایسے ہوں گے جو کبھی بھی فیلئر کی طرف نہیں جائیں گے, 3 مریض ایسے ہوں گے کہ جو فیلئر میں ہیں لیکن شاید کبھی بھی ڈائلیسس کی ضرورت نہ پڑے, اور ایک آدھا ہی کوئی مریض ہوگا 10 میں سے جس کو ڈائلیسس کی ضرورت پڑے گی. ہمارے ہاں ایک دم سے یہ ٹیبو لگا دیتے ہیں کہ یہ اب گردے کا بیمار ہو گیا تو اب بس اب اس کو ڈائلیسس کی ضرورت ہے. اس وجہ سے لوگ علاج کرانا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اس ایک مریض کی طرف شامل ہو جاتے ہیں. اور ایک تو یہ ضروری ہے. دوسرا بلڈ پریشر, جیسے میں نے کہا کہ جس کا بلڈ پریشر ہے اس کا بلڈ پریشر 130/80 یہ ہر وقت مینٹین ہونا چاہیے. ہمارے ہاں لوگوں کا بلڈ پریشر 170/80 رہتا ہے کیونکہ اس کو علامت نہیں ہوتی بہت لمبے عرصے کا, وہ اس کو لفٹ ہی نہیں کراتا. وہ کہتا ہے کہ چلیں کوئی بات نہیں, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن سائلنٹ کلر ہوتا ہے, وہ آہستہ آہستہ گردہ خراب کرتا ہے. اسی طرح شوگر زیادہ رہتا ہے, ہم احتیاط نہیں کرتے اور الٹیمیٹلی وہی لوگ جو ہیں وہ الٹیمیٹلی ایسے ہوتے ہیں جو فیلئر کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ہم. پھر ہر ایک چیز کو تیزاب برابر کرنے کے لیے ہم دوائی دیتے ہیں, بلڈ پریشر مینٹین کرنے کے لیے دوائی دیتے ہیں, گردے کی جو بیماری پروگریس کر رہی ہے فیلئر کی طرف اس کو روکنے کے لیے دوائیاں دیتے ہیں, اور آخری حل صرف ڈائلیسس ہے, اور وہ پھر ہم آخر میں کرتے ہیں. ڈاکٹر نعیم احمد اور ڈاکٹر فاروق صاحب, یہ ٹاپک دونوں ایسے ٹاپکس ہیں کہ جس پہ اگر ہم پورا دن لگے رہیں 10 پروگرامز بھی کریں تو وہ بھی کم پڑیں گے, لیکن ہم آپ کو ضرور نیکسٹ ٹائم پھر دوبارہ آپ کو مدعو کریں گے, بلائیں گے, تاکہ آپ ناظرین کو ان دونوں بیماریاں انیمیا اور جو رینل فیلئر یعنی اس کو ہم گردے کا فیلئر کہتے ہیں اس کے اوپر بات کر سکیں. تو آپ کا ٹیک ہوم میسج ود ان فیو ورڈز کیا ہوگا آج کے پروگرام کے حوالے سے؟ پروفیسر شوکت, بہت شکریہ انتہائی اہم موضوع بات کرنے کے لیے آپ نے ہمیں بلایا. میں اس بات پہ اختتام کروں گا کہ جب بھی بچہ پیدا ہو 30 منٹ کے اندر اس کو ماں کا فیڈ دیا جائے. 30 منٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 6 ماہ تک بچے کو صرف اور صرف ماں کا دودھ دیا جائے. ایک ایوریج بچہ جو ہے اس کو 8 سے 9 دفعہ 24 گھنٹے میں دودھ دینا چاہیے. 6 ماہ کی عمر سے بچے کو نرم غذا شروع کی جائے, اور اس میں خالی چاول یا یہ جو کاربوہائیڈریٹ نشاستہ یہ نہ رکھیں, بلکہ اس میں تھوڑا سا گوشت بھی شامل کریں, دالیں بھی شامل کریں, پروٹین شروع کریں, مکھن بھی شامل کریں, کاربوہائیڈریٹ. اور اس کے بعد جب بچہ اسکول گوئنگ ایج میں جانا شروع ہو جائے تو اس کو بازار کی جو ریڈی میڈ چیزیں ہوتی ہیں اس سے بچائیں, دور رکھیں. اور اس کے بعد جو علامات ہم نے بتائی ہیں کہ اگر چچڑا ہو رہا ہے, پیلا ہوتا جا رہا ہے, تو پھر اپنے نزدیکی مرکز صحت پہ جا کے. فاروق صاحب ود ان فیو ورڈز آپ اس کو کنکلوڈ کریں گے. میں آپ کے توسط سے عوام الناس کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ جو لوگ بھی جن کو شوگر ہے اپنا شوگر کنٹرول کریں, بلڈ پریشر ہے اپنا بلڈ پریشر کنٹرول کریں. اس کے علاوہ کبھی بھی دوائیاں لے کے بغیر پرسکرپشن کے کوئی درد کی دوائی, کوئی حکیمی دوائی نہ کھائیں. اپنے پیشاب کا معائنہ کریں, اس میں دیکھیں جھاگ تو نہیں بن رہی, اس کی مقدار میں کوئی کمی تو نہیں ہے, کوئی ایسی علامات تو نہیں ہے جو آپ کے ایکسپلین نہیں کر پا رہے. صحیح. اور اگر ایسا ہے تو فوراً اپنے ٹیسٹ کروائیں اور اپنے ڈاکٹر سے جو کریں. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت جو ہے تھوڑا اس میں سے کچھ ٹائم نکال کے ہمارے پاس آئے. ناظرین, آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کے جو موضوعات تھے انیمیا یعنی خون کی کمی, اور پھر دوسرا جو امپورٹنٹ تھا گردوں کے حوالے سے, یہ گردوں کے حوالے سے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ خود اپنے گردوں کو بچا سکتے ہیں. گردے ڈائلیسس کرتے ہیں انسانی جسم کے اندر. اگر آپ ان جوڈیشیس یوز آف پین کلر یعنی درد کی دوائیوں کا اگر استعمال آپ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہیں کریں گے تو آپ اس سے بچ کے رہیں گے. باقی اگر شوگر کا کوئی مریض ہے تو وہ اپنی شوگر کو کنٹرول میں رکھے, بلڈ پریشر کا مریض ہے تو وہ بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھے. دوسرا انیمیا جو بچوں میں ہوتا ہے وہ بہت ایسا کامن ہے کہ بچوں کو دودھ ماں کے بجائے گائے کا, بھینس کا دیا جاتا ہے, اس میں پانی ڈال کے دیا جاتا ہے, یا پھر پاؤڈر پہ بچوں کو لگا لیتے ہیں. یہ دونوں چیزیں بچے کے لیے فائدہ مند نہیں. اپنے بچے کو اپنا دودھ مائیں پلائیں, اور جب 6 ماہ کے بچے ہو جائیں تو پھر آپ بچوں کو
دودھ سے ہٹ کے باقی ڈائٹ دیں, جو آپ ہر گھر میں روٹی مل سکتی ہے, انڈا مل سکتا ہے, قیمہ گوشت وغیرہ میش کر کے دیں, تاکہ بچے انیمیا جیسے مرض سے دور رہیں. ناظرین, اسی کے ساتھ آج آپ کا میزبان اس پروگرام سے اجازت چاہتا ہے. انشاءاللہ پھر پروگرام لے کے آئیں گے اور ڈاکٹرز کو مدعو کریں گے جو آپ کو اپنے مشوروں سے بتائیں گے کہ کیسے بیماریوں سے دور رہا جا سکتا ہے اور اپنی صحت کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے. ناظرین, آپ کا بہت بہت شکریہ.